Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of SPP podcast. Digital technology. Well, इस वक्त शायद हमारी ज़िंदगी का कोई एक एस्पेक्ट हो जो कि इसके इन्फ्लुएंस से बचा हुआ हो. पिछले 20 साल ही देख लें, हमारी ज़िंदगी कितनी बदल गई है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटाइजेशन ऑफ थिंग्स की वजह से. वीडियो कॉल हो रही हैं, ख़त व किताबत ख़त्म हो गई है तो ईमेल चल रही हैं एंड ऑल. हमारी ज़िंदगी शायद कुछ मोबाइल ऐप्स के अराउंड घूम रही है. हम अपने दिन का बेशतर हिस्सा जो है वो उन्हीं के अराउंड जो है वो लगा रहे होते हैं, कुछ कह सकते हैं वेस्ट कर रहे होते हैं. अब जब इतनी तब्दीलियां ज़िंदगी में आ गई हैं इस डिजिटाइजेशन की वजह से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है उसमें डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट ना हो. द फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ गॉन थ्रू अ रेवोल्यूशन. पिछले 15-20 साल की इस डेवलपमेंट की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट ना हो. इनफैक्ट पाकिस्तान पिछले चंद सालों में काफ़ी अच्छी पाकिस्तान ने एक लीप फॉरवर्ड ली है इन व्हेन इट कम्स टू डिजिटाइजेशन ऑफ आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल. नए नए इंस्ट्रूमेंट सामने आ गए हैं, नई नई मोबाइल ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं. सो हाउ फार हैव वी कम? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? दुनिया के जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में कहाँ अप्लाई होते हैं? हमने सोचा कि अपने आज की इस पॉडकास्ट में इसके हवाले से तफसील से बात की जाए और आपको एक पर्सपेक्टिव दिया जाए दैट वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड. दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. तो ये डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में रोज़ बरोज़ जो जिद्दत हो रही है उसमें ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और हमारी आज की पॉडकास्ट में वी आर वेरी लकी एक्चुअली कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में द की पर्सन, द फोकल पर्सन जो कि ओवरसी कर रहे हैं इस तमाम डिजिटाइजेशन को, वो हमारे साथ मौजूद हैं. सुहेल जवाद साहब उस द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं. अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दिला? बिल्कुल ठीक सर. एक शिकवे के साथ आगाज़ करना है आज की पॉडकास्ट और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं खुद को ही अपनी कंप्लेंट लेके आज पॉडकास्ट में आया हूँ. होता रहता है, हमारे साथ होता रहता है. सर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और ये मेरी नहीं, मेरे जैसे शायद लाखों पाकिस्तानियों के. देखिए, एक तो आपने हमें कार्ड्स का और पता नहीं QR पेमेंट और क्या क्या हमें आदी बना दिया. अब अभी मुझे आते हुए मैं 3-4 पेट्रोल पम्प्स किया, कोई कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. वो बड़ा बड़ा लिख के रख देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अपनी हुज्जत तमाम कर देते हैं. कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड टेम्परेरीली. बल्कि एक बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है पाकिस्तान की, उसके तो जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं जो कि अब से थोड़े अरसे पहले तक कार्ड्स एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्होंने भी जो है अब बंद कर दिया है. तो अक्सर मैं ट्विटर पे देखता हूँ बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद और आसरे के साथ स्टेट बैंक को इस कंप्लेंट में टैग करते हैं कि स्टेट बैंक जाके उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. सुहेल साहब, यू आर द पर्सन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सर मसला क्या है ये बताइए. यार ये तो बाउंसर है, ये देखें ना, ये पहली बॉल पे आपने मुझे बाउंसर करवाया है. लेकिन हाँ, आप देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है और हम इससे वाकिफ़ हैं, हम इसको देख भी रहे हैं. अब होता क्या है, होता ये कि कोई भी मर्चेंट हो, पेट्रोल पंप हो, कोई भी जो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है वो अपने बैंक को एक सर्टन फीस देता है जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं. राइट. अच्छा, पेट्रोल पंप्स के केस में चूँकि हमने बहुत डिटेल डिस्कशंस की, जिन ऑयल कंपनीज़ की आप बात कर रहे हैं, ऑयल कंपनीज जो काउंसिल वाले हैं उनसे बात की हमने, तमाम स्टेक होल्डर से हमने बात की. चैलेंज ये आ रहा है कि जो फीस ये देते हैं अपने बैंक को, वो फीस एक्चुअली शेयर होती है बिटवीन द डीलर एंड बिटवीन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी. और उसमें जब अभी डॉलर के रेट की वजह से और पेट्रोल की प्राइस की वजह से वो फीस का अमाउंट बढ़ गया है. वो फीस होती है 1.5%. यूजली वो डिस्काउंट वो कमर्शियली एग्रीड होती है बिटवीन द पंप एंड द बैंक. अगर वो 1.5% है तो वो 1.5% इन टर्म्स ऑफ रुपी वो बढ़ गया क्योंकि वो अमाउंट बढ़ गई है, पेट्रोल की वैल्यू बढ़ गई है. लेकिन जो मार्जिन है जो इनको मिलता है पर लीटर सेल करने को, मार्जिन इन टर्म्स ऑफ रुपी है. और वो मार्जिन में से आधा जो फी है वो डीलर्स शेयर करता है और आधा जो है वो ऑयल कंपनी शेयर करती है. तो अब ये एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट आ गया, एक डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द ऑयल कंपनी, एक सर्टेन ऑयल कंपनी, एंड बिटवीन देयर बैंक. कि जी उन्होंने कहा जी आप रेट कम करें. बैंक कह रहा है क्योंकि बैंक मशीनें लगाता है, बैंक उसकी टेलीकम्युनिकेशन बाकी सारी सर्विसेज दे रहा होता है, तो बैंक को कहता है कि जी मुझे ये इतना वारा नहीं खाता.
تو وہاں پر مسئلہ آیا ہے. لیکن وی آر شیور یہ ایشو صرف ایک کمپنی کے ساتھ ہے. ہمارے پاس کوئی 1,05,000 پوس مشینیں ہیں پورے پاکستان میں. اس میں سے 4,000 کے قریب پیٹرول پمپس پہ لگی ہیں. اور جو ہمارا پوس کا اسپینڈ ہے اس کا تقریباً 15% جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے آتا ہے اوور آل پاکستان کا. بالکل. اب اس 4,000 میں جو پمپس لگی اس میں سے کوئی 600-700 کے قریب مشینیں ہیں جو کہ ان ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ ایک سرٹن کمپنی کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ہم اس کے مختلف ہم نے انہیں سولوشنز دیے ہیں, ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. وی وانٹ them to resolve to find a solution themselves. بالکل. ایسا نہ ہو کہ ہم آج اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیا کسی فارم میں تو وہ آگے چل کر اس میں مسئلہ آئے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. Because I think ان کو بھی احساس میں they are losing customers. I mean they've lost me as a customer. Let's be very frank. لیکن سہیل صاحب, اب وہ جو ایک بڑی سی پوز مشین آتی ہے اس کے بڑے آلٹرنیٹس بھی تو آ گئے ہیں دنیا میں, کافی ساری اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سو کیا اسٹیٹ بینک اس طرف نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو آلٹرنیٹس کیا کیا اویلیبل ہیں اور وہ ڈپلائمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, جو پوس کا اس وقت سب سے کلوزسٹ آلٹرنیٹ ہے وہ QR کوڈ ہے. رائٹ. کہ QR کوڈ لگایا آپ نے, اپنی ایپ اٹھائی, آپ نے اسکین کیا اور اس کی پیمنٹ کر دی. اچھا, وہ QR کا اسٹینڈرڈ ہم نے, آپ نے اگر آپ فالو کرتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال ہم نے QR کا پورے پاکستان وائڈ ایک اسٹینڈرڈ بنا کے ایشو کر دیا. یعنی اب جو ایپ بنانے والا ہے یا جو QR دینے والا ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پہ QR ایشو کرے گا, تاکہ ریگارڈلیس آپ کا بینک جس نے ایپ ایشو کی ہو وہ کچھ بھی ہو اور QR کسی بھی بینک کا لگا ہو, پیمنٹ ہو جائے. دیٹس دا ہول آئیڈیا. اور نیکسٹ ایئر ہم جو یہ راس کا سسٹم ہے اس پہ ہم QR انیبلمنٹ کھول رہے ہیں. تو راس ول دین بیکم دا ریلس جس کے اوپر یہ QR کی ٹرانزیکشنز ہوگی. لیکن QR میں ابھی بھی فرکشن ہے پاکستان میں. QR کو اسکین کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, ایپ چلانے کے لیے ڈیٹا پیکج ہو آپ کا, اور یہ ساری فرکشنز ہیں. پھر کسٹمر ایکسپیرینس QR کا شاید اس طرح ابھی نہیں آ رہا جس طرح کارڈ کا آتا ہے ڈیجیٹل میں. تو یہ سارے چیلنجز ہیں, لیکن انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی آر ورکنگ آن اٹ, اور آپ دیکھیں گے سولوشن. ایبسلیوٹلی, بیکاز کارڈ بھی ظاہر ہے, آئی تھنک اٹ ٹک اے وائل جو پاکستان میں جب ڈیبٹ کارڈ, بیکاز وی اسٹارٹیڈ ود کریڈٹ کارڈ, ظاہر ہے کریڈٹ کارڈ میں کریڈٹ لمٹ اینڈ آل, وہ ایک سرٹن مارکیٹ سے بیونڈ نہیں جا پایا. لیکن ڈیبٹ کارڈ آلسو ٹک اے وائل ابھی فی الحال. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ایز اے یوزر I really don't see a lot of QR codes ابھی تک. I think اس میں penetration کی اس وقت بہت زبردست ضرورت ہے, and I'm pretty sure State Bank is looking into this. سر ایک تھوڑا سا میں بکش سوال پوچھتا ہوں. آئی نو پہلا سوال آپ سے بہت ہی پریکٹیکل, اب میں آپ کو باؤنسر نہیں دے رہا, اب میں آپ کو ایک ہاف والی رکھ کے دے رہا ہوں. میں ٹھیک ہے سر, ختم ہو چکا, گیم ختم ہو گیا, میں ہاف والی آپ کو رکھ کے دے رہا ہوں, اس کو جہاں آپ کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں. واٹ از دا کیس فار ڈیجیٹائزیشن؟ Why do we need to digitize? I mean economies تو ویسے بھی چل رہی تھیں, سو یہ اتنی ٹیکنالوجی, یہ وہ, ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہاں, یہ ہے تو بڑا بکش سا سوال ہے. دیکھیں, ڈیجیٹائز جو دنیا میں جو قوم ترقی کرتی ہے وہ ڈیجیٹلی بہت آگے ہے. آج ایک کامن سی چیز ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بزنس اسکیل ہی نہیں کر سکتا ہے جس نے ڈیجیٹل نہیں کیا ہو. ایک بڑا ہمارا اسٹور چین ہے پاکستان میں, اور وہ 3 مہینے میں ایک میگا اسٹور اپنا لانچ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی انوینٹری ڈیجیٹل ہے, ان کی پیمنٹس ڈیجیٹل ہیں, ان کی آرڈر مینجمنٹ ڈیجیٹل ہے. تو جو لوگ ہمارے یہاں ڈیجیٹائزیشن میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جی مجھے ٹیکس دینا پڑے گا, میں ڈاکیومنٹ ہو جاؤں گا, تو میں پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ آپ جب ڈیجیٹل لگاتے ہیں, آپ خود بھی ڈیجیٹل ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں, یور والیوم ایکچولی گو سیلس والیوم 7 times, 8 times, 10 times. یہ میں کراچی کی بات آپ سے کر رہا ہوں جو ہوتا ہے. تو ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ جو قومیں اپنے پروسیسز کو, اپنے بزنسز کو ڈیجیٹل کرتی ہیں, انٹرنیشنل اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ دیر GDP کین ایکچولی گو اپ بائی 7%, مور دین 7%. میکنسی کی اس میں اسٹڈی ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے بھی یہ کہا ہے. تو ایک تو ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے. نمبر 2, آج کل بزنس سارے آن لائن ہو رہے ہیں. جو برک اینڈ مورٹر سے بزنس ماڈلز موو کر رہے ہیں آن لائن کے اوپر. تو آن لائن جب تک آپ کے اپنے پروسیسز ڈیجیٹل نہیں ہوں گے, آپ آن لائن کیسے کریں گے؟ اور چونکہ میں اسپیسیفکلی ہمارا ایریا ڈیجیٹل پیمنٹ سے ڈیل کرتا ہے, تو جب آپ اپنی پروسیسز کو ڈیجیٹل کر لیں گے تو آپ کو پیمنٹس بھی لامحالہ ڈیجیٹل کرنی پڑے گی. انفیکٹ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ, پہلے پیمنٹس ڈیجیٹائز ہوتی ہیں اور اس کے بعد باقی پروسیسز ڈیجیٹل. تو ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے ملک کو آگے لے جانے کا سوال ہے. اور ڈیجیٹائزیشن از ناٹ جسٹ کہ ایک دکاندار نے پوس مشین لگا لی یا اس نے ایک آرڈر مینجمنٹ سسٹم لگا لیا, نہیں. اٹس اباؤٹ کریٹنگ اویئرنیس. ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارے گھر کی خواتین ہیں وہ ڈرتی ہیں, ہمارے اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ایپ میں نے استعمال کی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, فائنینشیل ایپس خاص طور پہ. تو وہ ڈیجیٹائزیشن ان یور مائنڈ سیٹ, ان یور اویئرنیس, اور وہ ساری ضروری ہے. سہیل صاحب, لیکن پاکستان میں
کیش از اسٹل دا کنگ اور ایمپرر. ہاں ایمپرر ہے. اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو اجارہ داری ہے یا اس کی بلکہ میں کہوں تو بدماشی ہے اس وقت فی الحال اس کو ہماری ڈیجیٹل پیمنٹس کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیا واقعی ڈیجیٹل پیمنٹس اب اس اسکیل پہ ہماری, یا کم از کم کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا سر اٹھانا شروع کر دیا اس نے کہ کچھ کیش کے لیے فرکشن کریٹ ہو رہی ہو. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے گھر کے برابر والے اپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے. ویسے ریسٹورنٹ چھوٹا سا ہے لیکن میں خیال سے لاکھوں کی سیل کرتا ہوگا. پوری ہماری سروس روڈ چوک کر دیا اس نے, لیکن کبھی جو اس بندے نے کوئی ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسیپٹ کی ہو, کیش پہ چلتا ہے وہ. نیچرلی ٹیکس والا اگر میں ہوتا سب سے پہلے چھاپا وہاں پہ مارتا کہ بھائی تیری سیل چاہ کہاں پہ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. بٹ اسٹل کیش از دا کنگ. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم پاکستان میں, جو آپ نے بڑا اچھا کیس بتایا, ہم وہ انروڈس کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک؟ دیکھیے 10 سال پہلے سوچیں کیا تھا, 10 11 12 سال پہلے ہمارے پاس, آپ نے خود بتایا کتنی کارڈز تھیں, کتنی مشینز تھیں, 40 میرے خیال میں 35,000 کے قریب مشینز تھیں, پوس مشینز. ای کامرس نہ ہونے کے برابر جو تھا وہ کیش آن ڈیلیوری تھا. IBFT ہم میں سے بس ایک نئی چیز آئی تھی جو ہمیں نہیں پتا تھا. فاسٹ فارورڈ کر لیں 10 سال, صحیح. آج آپ کو اپنے بل دینے کے لیے شاید کوئی مرضی سے لائن میں کھڑا ہو تو آپ اپنی ایپ اپنی پورٹل سے دے سکتے ہیں, چینل سے دے سکتے ہیں. پاکستان میں بل پیمنٹ کا بڑا یوز ہے. ایک دوسرے کو فنڈ ٹرانسفرز بہت زیادہ ہو گئی ہے, خاص طور پہ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا. جب ہم نے فری کیا اس کے بعد 7-8 ٹائمز اپ ٹیک بڑھ گئی. اس کے علاوہ ای کامرس میں آج ہمارے پاس 5,000 رجسٹرڈ کے قریب مرچنٹس ہیں. یہ میں لیٹسٹ فگرس دے رہا ہوں, آلدو اماؤنٹس اتنی زیادہ نہیں ہے. ایپ یوزرز ہمارے پاس اس وقت, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, بینکنگ ایپس کے تقریباً 13 ملین یوزرز ہیں. اور اس کے علاوہ ایزی پیسہ جیس کا جو برانچ لیس بینکنگ ہے 10 ملین تقریباً ان کے اور ایڈ کر لیں. اچھا. اور تقریباً یہ ہم ایکٹیو یوزرز کی بات کر رہے ہیں, جو یوز ٹرانزیکشن کا اینول اماؤنٹ جو ٹرانزیکٹ ہو رہی ہے ان ایپس کے اوپر, موبائل بینکنگ کے اوپر, اور آلموسٹ 20 ٹریلین پر ایئر ہے آن موبائل, اینڈ دین اندر 10-15 ٹریلین ہے کچھ آن دا انٹرنیٹ بینکنگ. تو دیکھیے میرے خیال میں ضرب تو پڑ چکی ہے. رائٹ. میرے خیال میں اب نئے پرووائڈرز آ گئے ہیں, نئے پیمنٹ سروس آپریٹرز, پیمنٹ سسٹم آپریٹرز, پیمنٹ سروس پرووائڈرز آ گئے, ایگریگیٹرز آ گئے. اب بچوں کے اسکول کے فی, میرا خواب تھا ایک زمانے میں کہ اسکول کے فی ڈیجیٹل آئیں, اب اس کے پرووائڈرز آ گئے ہیں. اسی طرح EMIs اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہیں. پھر ہمارے ہاں اب کانسیپٹ یہ آ گیا ہے کہ پیمنٹس کو امبیڈ کر لیا جائے. تو آپ اگر آپ نے کہ الیکٹرک کا بل پے کرنا ہے تو بائی سوئچ ایپ آپ کے الیکٹرک کی ایپ سے ہی پے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح دراز کی کوئی آپ نے خریداری کرنی ہے وہیں سے پے کریں. تو آئی تھنک وی آر میکنگ روڈس. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں پر بھی یہی ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا جو انہوں نے اپنی کرنسی کو چینج کیا اور ڈی مانیٹائزیشن کی, اور اس کی چونکہ ان کے پاس اسٹرکچرز کھڑے ہو رہے تھے تو دے ور ایبل ٹو سوئچ آن, آلدو ان کی کرنسی ان سرکولیشن واپس وہی ہوگی, لیکن چونکہ ان کے اسٹرکچرز تھے تو ان کی ڈیجیٹائزیشن بہت اوپر چلی گئی. تو انشاءاللہ ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں اس سے واپسی کی اب کوئی راستہ نہیں. آپ نے یہاں پہ ویسے ذکر کیا ایگریگیشن کا بھی ذکر کیا, بل پیمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے, اور اس سے پہلے اپنے پچھلی بات میں آپ IBFT کا ذکر کر رہے تھے, انٹر بینک فنڈس ٹرانسفر. اس تمام چیزوں کے انڈر لائنگ جو ایک ادارہ قائم کر رہا ہے, دیٹ از ون لنک, اگر میں غلطی پر نہ ہوں. ٹیل اس اباؤٹ ون لنک اینڈ دا رول دیٹ ون لنک ہیز پلیڈ. یہ جو ڈیجیٹائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے رول پہ کچھ روشنی آ رہی ہے. ایک زمانے میں ہمارے پاس 2 ہوا کرتے تھے, آئی تھنک دے یوز ٹو بی M-Net اینڈ ون لنک. میرے خیال سے M-Net تو قصہ پارینہ بن گیا ہے, بٹ ون لنک از دیئر. سو اس کے ذرا رول کے اوپر سر بات کر سکیں. تھوڑا سا مجھے آپ اگر وقت دیں. جی. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے انٹرآپریبلٹی کا. رائٹ. انٹرآپریبلٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس ATM کارڈ ہے, فرض کریں آپ کا بینک حبیب بینک ہے, اور آپ MCB کے ATM پہ کھڑے ہیں. اب MCB کے ATM سے آپ نے پیسے نکالنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کارڈ لگاتے ہیں, آپ کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, آپ کے کیش آپ کو مل جاتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو لنک کریٹ کرنے والی اینٹیٹی ہے دیٹ از ون لنک. پہلے M-Net بھی ہوتا تھا, پھر ون لنک بھی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ ساری جو گیٹ ویز کہہ لیں آپ, یا یہ پیمنٹ سسٹم آپریٹرس کہہ لیں, یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان میں اب صرف ون لنک ہی نہیں ہے, جہاں پر ہمارے پاس ATMs کی انٹرآپریبلٹی ہے, یا IBFT کا جو فنڈ ٹرانسفرز کی پرووائڈ کرنے والا ہے وہ ون لنک ہے. چیکس جو کلیئر ہوتے ہیں یہ بھی ایک PSO کرتا ہے جس کو NEFT کہتے ہیں.
پھر آن لائن ہمارے پاس جو ہے ایک VRG ایک گیٹ وے ہے, ایک ایپس کے نام سے اوانزا والوں کا گیٹ وے ہے. تو پچھلے 10 سالوں میں یہ بھی اینٹیز آئی ہیں جو سروس پرووائڈ کریں. ون لنک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ون لنک سسٹمیکلی امپورٹنٹ ہے. ون لنک لارجسٹ پلیئر ہے. ون لنک نہ صرف ATMs کو کنیکٹ کرتا ہے بلکہ ون لنک جو ہے IBFT پرووائڈ کرتا ہے, فنڈ ٹرانسفرز. ون لنک بل پیمنٹ کی سروسز دیتا ہے, وہ بل ایگریگیٹر بھی ہے. اور ون لنک ساتھ میں جو ہے وہ ون بل اس کی ایک سروس ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چالانز اور یہ ٹیکسز, آپ ٹیکس گورنمنٹ ٹیکس ہم نے بہت زیادہ ڈیجیٹائز کر دی اس کی کلیکشن, یہ سارا ون لنک کرتا ہے. لیکن اور بھی ہیں, ورنہ کہ باقی ناراض نہ ہو جائے نا کہ ہم نے ون لنک کا نام لیا اور ہمارا نہیں لیا. رائٹ, نہیں بتائیے اس طرح میں نہیں, بٹ وہ جو انفراسٹرکچر مین یوز ہو رہا ہے وہ تو یہاں پہ ون لنک کا ہی, اگر آپ جو ایگریگیٹر کی بلنگ ایگریگیشنز کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب پرووائڈرز آ گئے ہیں. اب ہم نے جب سے فنٹیکس کو ویلکم کرنا شروع کیا ہے تو ہمارے پاس ایک تو EMIs آنا شروع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریگولیٹڈ فنٹیکس ہیں جن کو PSPs کہتے ہیں, پیمنٹ سروس پرووائڈرز. EMI جو ہے وہ ہے الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز, الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز. یہ والٹس ایشو کرتے ہیں فار پیمنٹ. تو یہ جو سادہ پے اور فنجا اور نیا پے, یہ سارے یہ سب EMIs ہیں, یاد رکھیے گا جی. الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز یعنی یہ بینکس ہی ہوتے ہیں لیکن یہ فلی ڈیجیٹل ہوتے ہیں. یہ ڈپازٹ لے کر اس کے اگینسٹ آپ کو ایپ دے دیتے ہیں یا کوئی اور پیمنٹ انسٹرومنٹ دے دیتے ہیں, بٹ دے کی ناٹ لینڈ دوز ڈپازٹس. بینکس کین لینڈ بیکاز ڈیجیٹل بینکنگ کا ایک الگ لائسنس کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ تو ایک گیم الگ ہے. ڈیجیٹل بینکس کی ہمیں کیٹیگری نہیں لائی. اب یہ سوال میں جان بوجھ کے ایکچولی ان سے پوچھا جا رہا ہوں بیکاز یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے ٹورڈز ڈیجیٹائزیشن, آئی تھنک وہ اٹ ہیز انکریز مینی فولڈس. میرے خیال سے آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم شیور اسٹیٹ بینک میں سب بہت مصروف ہوتے ہوں گے, لیکن آپ کا جو کام ہے وہ بڑا فیوچر اورینٹیڈ ہے. بیکاز شاید پہلے ویسے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ویئر ڈو وی اسٹینڈ اگر ہم ریجن میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں. دیکھیں انڈیا تھوڑی ڈفرنٹ لیگ ہو گئی ہے بیکاز ایک تو اکانومی کا سائز بڑا ہے, اسکیل ان کا بہت بڑا ہے. بٹ اف یو کمپیئر آور سیلف ود ادر پلیئرز لائک بنگلہ دیش, سری لنکا, میانمار اینڈ آل, ہم کہاں, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ویسے؟ نہیں انڈیا سے بھی مقابلہ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم سب سے مقابلہ, میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گا اور بڑی ذمہ داری سے کہ آئی تھنک ایز فار ایز آر پیمنٹ سسٹمز آر کنسرنڈ ہم دنیا کی ایک لیڈنگ قوم ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اڈاپشن نہیں ہے, تو بھائی کیش تو جاپان میں بھی بہت زیادہ ہے نا, تو اس کا مطلب نہیں کہ جاپان ڈیجیٹل نہیں. ہمارے پاس وی آر ون آف دوز کنٹریز, ہمارا اپنا چلتا ہوا RTGS ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ سسٹم ہے جو اسٹیٹ بینک رن کرتا ہے. ڈیلی آن دا ایوریج 1.4 ٹریلین روپیز پروسیس کرتا ہے, 1.4 ٹریلین. پھر پاکستان شاید ان بہت تھوڑی کنٹریز میں سے جس پہ ریٹیل میں 2 پیمنٹ سسٹمز ہیں, ایک ون لنک کا IBFT ہے اور ایک اسٹیٹ بینک کا راست ہے جو انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے. ہمارا جو راست سسٹم ہے یہ اٹس این اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم, اور ہم اس وقت سمجھ لیں کہ فرنٹ لائن میں ہیں. اگر میں ظاہر UPI جو انڈیا کا یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس ہے اس کی والیومس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان ٹرمز آف ڈیزائن الحمدللہ وی آر لیڈنگ, ہم اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے ہمارے پاس EMIs جیسے میں نے بتایا, PSPs, PSPs. تو جہاں تک مقابلہ کرنے کی, جہاں تک انیبلنگ ریگولیشنس دینے کی بات ہے, آئی تھنک وی آر لیڈنگ. جہاں تک پیمنٹ انفراسٹرکچر کی بات ہے, آئی تھنک وی آر ان دا ٹاپ لیگ. اور جہاں تک جو ہماری فنٹیکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ دے آر پلئنگ دیئر رول, اور وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایگریگیشن کا فنکشن آ رہا ہے, انشاءاللہ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اس طرف بھی ہماری فنٹیکس بہت آگے جائیں گی. ہماری VC فنڈنگ جو آئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ بہت زیادہ آئی ہے, اور اس کی ایک وجہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ہیں, اسٹیٹ ریگولیٹر کا اسٹانس ہے. آئی میٹ اے لاٹ آف دیز انویسٹرز جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمفرٹ ملتی ہے, تو وی آر انشاءاللہ وی آر ہیڈ. ایک چیز جو میں اور ایڈ کرنا چاہوں تو پاکستان از ون آف دا ویری فیو کنٹریز جن کے پاس اپنی پیمنٹ اسکیم بھی ہے جو پے پاک کے نام سے جو ہے, بیکاز بہت کم ممالک ہیں, ورنہ ان کی ریلائنس وہ امریکن برانڈ جو ہیں زیادہ انہی پہ ہی ہے دنیا میں, یا چائنیز ہے. جی بالکل, اب جو لیڈنگ برانڈز ہیں, ویزا ہے, ماسٹر کارڈ ہے, چائنا کا یونین پے ہے, جاپان کا JCB ہے, MX ہے. لیکن اب ایک ٹرینڈ دنیا میں چل پڑا ہے کہ وہ کنٹریز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اپنا کارڈ ہونا چاہیے ڈومیسٹک ٹرانزیکشنز کے لیے. تو پاکستان نے, ہم نے یہی سوچ کر آج سے کوئی 4-5 سال پہلے پے پاک ون لنک کے تھرو لانچ کیا. ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ ہی رکھا کہ اسٹیٹ بینک نے نہیں لانچ کیا. ہم نے کہا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, اسٹیٹ بینک کام نہیں, تو لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو اٹ. تو پے پاک ہماری اپنی پیمنٹ اسکیم ہے. اور آر یو سیٹسفائڈ ود دی اپ ٹیک, اس کا جو اڈاپشن ہے؟
देखिए अपटेक तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसकी वजह यह है कि हमारे पे पाक का पोर्टफोलियो जो इस वक्त कार्ड्स का है वो ऑलमोस्ट 15 से 20% के करीब है टोटल कार्ड पोर्टफोलियो का, विच इज मच लेस। आई थिंक इट शुड हैव बीन मोर। ये हम सिर्फ डेबिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं बिकॉज पे पाक क्रेडिट कार्ड में नहीं है। पे पाक क्रेडिट नहीं है, पे पाक डेबिट है। और दूसरा पे पाक अभी क्रॉस बॉर्डर पे इनेबल नहीं है बाहर की ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो वहाँ है थोड़ा सा हम लैग करते हैं उसकी अभी ब्रांडिंग पे। लोगों के लिए अभी भी बहरहाल वो बड़े बड़े नाम हैं तो पे पाक। लेकिन मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से ये ज़रूर लोगों से कहूँगा कि पे पाक इस्तेमाल करें, उसको ट्राई करें, हमारा अपना ब्रांड है और बड़ा ज़रूरी है। अभी रूस के एक्सपीरियंस ने वैसे ये बात साबित की है दैट एवरी कंट्री, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज इंडिया में भी दे हैव गॉट रूपे देयर नाउ, आई थिंक उसकी अडॉप्शन काफ़ी ज़बरदस्त रही है बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन द ब्रांडिंग एज वेल। इफ़ यू वॉच IPL एंड ऑल्सो उन्होंने बड़ा इसको जो है वो यूज़ किया है। अब सर अच्छा, आपने रास्त का जिक्र किया ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, तो रास्त पे भी हमने ये देखा है कि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ बैंक्स दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। आई मीन आप किसी बैंक की ब्रांच पे भी जाते हैं तो बाहर ही रास्त का स्टिकर भी लगा हुआ है एंड ऑल, आप मिस नहीं कर सकते मैसेज। अब सर रास्त की कुछ बताइए उसकी, जैसे आपने पे पाक का बताया यू आर नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट अबाउट रास्त, इज इट सेटिस्फैक्टरी जो अपटेक है उसका? एब्सोल्युटली, रास्त से तो मैं आई थिंक इट हैज़ एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। रास्त इस वक्त, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमने इसका P2P पिछले साल इन्हीं दिनों में इसका बीटा लॉन्च किया था, फॉर्मली ये फेब में लॉन्च हुई थी और इस वक्त हम 500 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं रुपीस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो प्रोसेस हुई है रास्त के ऊपर। लॉन्च टू डेट की आप बात कर रहे हैं? लॉन्च टू डेट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा डेली हम ऑलमोस्ट एक एवरेज जो डे होता है रास्त का वो 2.5 से 3 लाख ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उस पर तकरीबन 4-5 अरब रुपए उस पर प्रोसेस हो रहे होते हैं। और हम अभी रास्त को रोल आउट ही कर रहे हैं। रास्त का जो पहला हमने रोल आउट पिछले साल किया था वो बल्क पेमेंट्स का था, वो कॉर्पोरेट्स और एंटिटीज के लिए था कि मतलब डिविडेंड की पेमेंट्स करनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन थी सर। अभी तो सबके लिए अभी देखिए वो स्टेट बैंक ही कर सकता है ना कि मिलियंस की इन्वेस्टमेंट एंड देन फिर फ्री दे, तो वो हमने उसको किया और उसकी भी अपटेक हो रही है। उसके साथ साथ डेटा वगैरह को भी सीधा किया जा रहा है। जो इस साल जो रोल आउट किया हमने P2P का, वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी क्योंकि P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स। तो अब आप अपने बैंक की ऐप में जाएं और वहाँ जाकर आप अपने अकाउंट से एक एलियस लिंक कर दें। एलियस अभी हमने एक मोबाइल नंबर आपका रखा है, आप अपना मोबाइल नंबर आप कहते हैं जी ये मेरा प्रेफर्ड अकाउंट है, इसमें पैसे आने चाहिए, वो आपने लिंक कर दिया। नहीं पसंद करते डीलिंक करके दूसरे से लिंक कर दें। अब मैंने अगर आपको अदील पैसे देने हो तो मुझे आपके अकाउंट और डिटेल्स और बैंक कुछ नहीं करना, मैंने रास्त में जाना है और मैंने जाकर आपका मोबाइल नंबर देना और पेमेंट हो जाएगी। तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट ईयर जो हम ला रहे हैं वो है गेम चेंजर और वो बस समझ लें कि अब हम सारा कुछ उसी पे कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ रिक्वेस्ट टू पे, यानी कि कोई भी रिसीवर, अब आप अगर पेमेंट्स स्पेस को देखें तो हमारे पास इन्हीं 3 तरह की पेमेंट्स होती हैं, या तो तनख्वाहें और बल्क में पेमेंट हो रही है, या लोग एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, या पेमेंट हो रही है किसी बिल के अगेंस्ट, किसी इनवॉइस के अगेंस्ट, किसी चालान के अगेंस्ट, किसी कॉन्टेक्ट्स के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है। तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो मर्चेंट है या कोई अगर बिलर है, वो आपको वो जिससे पेमेंट लेनी हो उसको वो एक रिक्वेस्ट टू पे भेज सकता है और वो हम प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं पर हम QR कोड को लिंक कर रहे होंगे, तो अब आप दुकान पर जाएंगे और वहाँ QR कोड लगा होगा, आपने स्कैन किया और उससे पे कर दिया। और इसके अलावा जो है वो उससे हम कार्ड्स को भी, पे पाक कार्ड्स को भी लिंक करने का हमारा प्लान है उसके ऊपर। और वहाँ पर हम एग्रीगेशन के फंक्शन को ग्रो होता देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि फिनटेक्स आए पाकिस्तान और आ रही हैं और वो दे आर वेरी इंटरेस्टेड, और हम उनको एक्सेस देते हैं रास की, एंड देन दे कैन स्टार्ट यूजिंग रास टू प्रोसेस पेमेंट्स फॉर देयर। एक फॉर एग्जांपल एक एग्रीगेटर है, उसके पास वो बिल एग्रीगेटर है, बच्चों के स्कूल फीस को करता है, उसके पास 200 स्कूल हैं, वो अपने स्कूल्स को सर्विसेज दे, एग्रीगेट करके पेमेंट रास के थ्रू वो वसूल कर ले, फीस वसूल करनी है तो वसूल कर ले। और इस स्पेस, ये वो स्पेस है जो ग्रोथ हम देख रहे हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स आए, फॉर एग्जांपल अगर के इलेक्ट्रिक ने बिल वसूल करना है या किसी भी एंटिटी ने, they can become an EMI and through RAS they can collect payments as well. तो why not? तो स्टेट बैंक की जो आपने एक सवाल पूछा था डिजिटाइजेशन के हवाले से, जस्ट टू समराइज, एक तो हम रेगुलेशंस अपनी ला रहे हैं और हम चाहते हैं नए प्रोवाइडर्स आएँ, नए इनेबलर्स आएँ, नए फिनटेक्स आएँ जिनको हम इनेबल करें फाइनेंस में। सेकंड, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, जो रास्त इज़ वन ऑफ दी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर ओरिएंटेड हो। और रास्त जो बना है वो ISO 20 और 22 स्टैंडर्ड पे बना है, विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट।
جو ہر آج جو دنیا میں ایک اچھا پیمنٹ سسٹم بن رہا ہے وہ اسی اسٹینڈرڈ پہ بن رہا ہے. تو وی آر ویری فیوچر اورینٹیڈ ان دس ریگارڈ. چلیں جی, that sounds brilliant actually, اور انشاءاللہ I think only a matter of time. I think جیسا کہ سہیل صاحب نے بتایا کہ the moment وہ request to pay والی گیم ہے تو پھر تو I think we are talking about billions and billions. I think یہ نمبر سوچ کے آپ ہنسا کریں گے تھوڑی عرصے بعد کے ایک دن میں 5 بلین ہم کیا کرتے تھے, کبھی وہ بھی زمانہ تھا. اب اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ایک کمپلینٹ جو کہ پاکستان میں جنرلی کی جاتی ہے, پاور پلے دوبارہ شروع ہو گیا کچھ ہے, اب دوبارہ میں کمپلینٹ پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ دوبارہ آتا ہے نا, آخر میں بھی ایک پاور پلے آ جاتا ہے. فری لینس پاکستان میں اٹس گروئنگ, ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں پاکستان کے, نوکریاں چھوڑ کے فری لینس کام کر رہے ہیں اور بہت پیسے کما رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیسے پاکستان نہیں لا سکتے بیکاز ریگولیشنز اینڈ آل اینڈ فلانا. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پے پیل پاکستان میں کیوں نہیں ہے, وائی ڈونٹ وی ہیو پے پیل ان پاکستان. سر یہ بھی آج آپ مسئلہ حل کر دیں اور یہ بتا دیں, کیونکہ ہر تھوڑے دنوں میں ایک میں نام نہیں لے رہا, ایک مخصوص نیوز ایجنسی ہے جس کا ایک لوگو لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ یلو کلر کے بلاک میں بلیک سے لکھا ہوا ہوتا ہے پے پاک اباؤٹ ٹو لانچ دیئر سروسز ان پاکستان. کیوں نہیں آتا پے پاک پاکستان؟ دیکھیے یہ تو پے پال بہتر بتا سکتا ہے. دیکھیے پے پال جو ہے اٹس اے پرائیویٹ اینٹی بیسڈ آؤٹ آف US, اور وہ ان کا اپنا بزنس ڈیسیشن ہوتا ہے. آئی تھنک بہت کوشش کی ہے گورنمنٹ نے بھی, اور خود اسٹیٹ بینک نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کیا جائے. بٹ جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ شاید کوئی بزنس کیس ان کو پاکستان میں نہیں مل رہا. پے پال از اے ہیوج آرگنائزیشن, اٹس اے پیمنٹ سسٹم پرووائڈر. وہ اپنے والیٹس آن بورڈ کرتے ہیں اور ان کی اپنی رسک پروفائلنگ ہوتی ہے, ان کی اپنی, نہ صرف یہ کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اینٹیٹیز آ رہی ہیں ان کا KYC وغیرہ کیسے ہوا, یہ سارا ان کا اپنا ڈیسیشن ہے. لیکن میں آپ کی دوسری بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے پیسے نہیں آ رہے یا نہیں آ سکتے. ہمارے پاس بہت ساری اور اینٹیٹیز ہیں جو پاکستان میں ابھی اویلیبل ہیں. اسکرل ہے اور پینیئر ہے, اور اسی طرح سے ہماری زوم ہے جو آئی تھنک ان کی ایک سبسڈری ہے. دے آر دیئر. ابھی ہم نے چیک آؤٹ کو ان پرنسپل اپروول دیا ہے. تو بہت ساری اینٹیٹیز آلٹرنیٹس آر اویلیبل ناؤ. دے آر اویلیبل. پے پیل والا وہ اب میرے خیال سے آئی تھنک ریزن رہ نہیں جاتی. دیکھیے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ پے پال بیکار. پے پال کی کنوینئنس ہے. US اور نارتھ امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں پے پال بہت وائڈلی یوز ہوتا ہے. مین مارکیٹ بھی تو ہماری وہی ہے ایکچولی جو ہم سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک جینوئن نیڈ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اور بہت زیادہ کوشش کی ہے, اور اب پے پال کا اپنا ڈیسیشن. ہمارے پاس ریگولیشنز ہیں, ٹھیک, جس نے آنا ہو وی فیسیلیٹیٹ. میری ٹیم جو لائسنسنگ کی ہے دے ایکچولی ورک ود دی ایپلیکینٹس. ان کی اگر کوئی فرکشنز ہیں اس کو دور کرتے ہیں, تو وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ. اٹس دیئر ڈیسیشن. چلیں, یعنی یہ بات ایک کلیئر ہو گئی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی روڈ بلاک نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا SBP کی طرف سے. اٹ از آل اباؤٹ دیئر ڈسکریشن. یہ ان کی مرضی پر ہے پے پیل کی. اگر میں نے پے پاک بول دیا اس کو تو آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ. آلرائٹ سر, ایک اور بڑا مزیدار اب ڈسکشن چل رہا ہے اور سارے آپ سے جو ہے نا میں اس وقت یہ ایشوز جو ہے نا ایک اور نہیں, اب یہ والا سوال بھی. ہاں ویسے اس وقت جو تباہی اس مارکیٹ میں مچی ہے تو اچھا ہی ہوا. وہ سوال میں سمجھ گیا آپ کہاں جا رہے ہیں. سر کرپٹو کرنسی نہیں, آپ کے ساتھ ظاہر ہے اب پوڈ کاسٹ ہے, اس میں یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری بنتا ہے. دیکھیے کرپٹو کرنسی, کرپٹو از اے ریالٹی whether we accept it or not, whether we like it or not. I mean میں تھوڑی بہت جو لوگوں سے انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, نوجوانوں سے بات, میں ان کو کہتا ہوں stay away from crypto because اس کی ظاہر ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ ہم ریگولیٹری سائٹ سے اگر چیک کریں پاکستان میں ظاہر ہے کرپٹو کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کچھ نوٹیفیکیشنز بھی آئے ہیں, اور بتایا گیا ہے, کچھ سرٹن ایپس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. سر یہ ذرا بتائیے کہ ڈو وی سی اے فیوچر آف دیز کرپٹو کرنسیز ان پاکستان؟ ہاؤ ڈز اسٹیٹ بینک کیسے دیکھ رہا ہے اس پوری چیز کو؟ ہاں دیکھیے یہ جو کرپٹو ہے, کرپٹو کرنسی پہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو وی آر یوزلی, اور ہم وی آر ون آف دا ریسپونڈنٹس آن دیٹ, تو وی آر یوزلی ویری کیئرفل وین وی ٹاک اباؤٹ کرپٹو. لیکن کرپٹو کو میں ذاتی طور پہ سن 2011 سے اسٹڈی کر رہا ہوں, ٹھیک, اور اسٹیٹ بینک میں ہم نے 2014 میں سیل بنایا تھا جو کرپٹو پہ اسٹڈی کر رہا ہے, اس کو کام. ایک سوال آ گیا ذہن میں, کچھ انویسٹمنٹ بھی کی تھی یا صرف دیکھا؟ نہیں, میں بلکہ میرا باہر پروفیسر, اس نے بھی مجھے ایک میل کی کچھ دن پہلے اور کہنے لگا کہ اگر میں اور تم مل کے کچھ انویسٹمنٹ کر لیتے تو ملینئرز ہوتے. ملینئرز تو چھوٹا لفظ بتا رہا ہے. وہ جو شاید ریگولیٹری ایک ہیڈ تھی یا جو بیک آف دا مائنڈ تھا, اس وقت بھی یہ ذہن میں تھا کہ دس از سم تھنگ سسپیشیس. اچھا, اب جہاں تک دو باتیں ہیں, دو چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو ویو ہے, ایک تو ہے بلاک چین یا ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ٹیکنالوجی, جس کے اوپر یہ سب بنا ہوا ہے, چاہے کرپٹو ہو, چاہے ویب 3.0 ہو, یا اس طرح کی چیزوں.
دوسری چیز ہے کہ اس کا فائنینشیل یوز. اب ہم جب کرپٹو کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان نون ایشوئر آف کرنسی ہے یا یہ ٹوکنز ہیں جس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے, جس کی کوئی لیگل سپورٹ نہیں ہے, کوئی لا نہیں سپورٹ کر رہا, اور اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اون پہ ہو, یو گو یو انویسٹ, اف یو لوز منی تو آپ نیٹ فلکس پہ فلمیں بنواتے رہیں, ٹھیک ہے نا. اب ابھی آپ نے خود ایف ٹی ایکس کی بات کی اور اس سے پہلے لونا والا ڈیزاسٹر ہوا, یہ سارے ڈیزاسٹر ہیں. اسٹیٹ بینک کا ویو بڑا کلیئر ہے. اسٹیٹ بینک سمجھتا ہے کہ انڈیا ایپ سے ایک تو یہ ٹیکنالوجی نئی ہے, اوپیک ہے, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہ ہمیں پتہ تو ہے لیکن اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے پاس, ہماری ریگولیٹڈ اینٹیز کے پاس, ہماری لا انفورسمنٹ کے پاس, یہ ایک ہمارا ایک گیپ ہے. دوسری چیز لیگل گیپس ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں. اب لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ لونا میں تو ہم نے تو اسٹیبل کوائن کو صحیح سمجھا ہی نہیں تھا, بالکل, یا ایف ٹی ایکس کے اندر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اندر کیا کر رہا ہے, یا ہمیں سیکیورٹی کا پتہ ہی نہیں کہ ایپس کی کیا سیکیورٹی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ ہے کہ لوگوں کا اپنا کیا اویئرنیس لیول ہے. پاکستان میں اتنا ریگولیٹڈ ہونے کے باوجود, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فراڈس بڑے, بلکہ میں نے ایک باؤنسر شاید آپ کو اور دے دیا, بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کرپٹو میں جہاں ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون ایشوئر ہے, کون اس کو مینیج کر رہا ہے, ایکسچینجز کے رسک کا یہ حال ہے کہ وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کا ہمیں نہیں پتا, والیٹس کا نہیں پتا. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اسٹیٹ بینک نے جو آئی تھنک 2018 میں شاید مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں, جو یہ پالیسی دی تھی, دیٹ از پروونگ ٹو بی ٹرو اینڈ ٹو بی ویلڈ. اور سہیل صاحب اس کو کافی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ اتنا بیکورڈ اورینٹیڈ ہمارا جو ہے وہ بینک ہے. چائنا نے تو باقاعدہ بین کر دیا تھا اس کو, آئی مین وی نو دیٹ. اب نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ویژنری ڈیسیژنز تھے وہ سارے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں, بلاک چین, ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر, آئی تھنک ڈسٹریبیوٹیڈ, کیونکہ اب ذرا اس کو ایک اسٹیپ پیچھے, ہم اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اگر اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ کوئی اپنے والیٹس رکھتا ہے, اپنی آئیڈینٹی ہے, اپنے ایسٹس ہیں. ایگزامپل میں نے ایک جگہ یہ ایگزامپل سنی اور بڑی اچھی ایگزامپل تھی کہ ایک بلو کالر ورکر ہے اور وہ فیکٹری میں کام کرتی ہے, وہ صبح ٹائم پہ جاتی ہے, ٹائم پہ آتی ہے, اس کا کوئی غلط ریکارڈ نہیں ہے. تو اس ڈیٹا, دیٹ پنکچویلٹی ایسپیکٹ شوڈ بیکم پارٹ آف ہر KYC. تو وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا جو شاید اس کے فیکٹری اونر کے پاس ہے, جو شاید اس کے اپنے پاس ہے, تو دیٹس اے ہیوج پوٹینشیل. اسی لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اوپن بینکنگ کے اوپر, اوپن ڈیٹا کے اوپر, ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں. سو اس ڈیجیٹل کرنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے نا, جو دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں, جو کہ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی والا ایک کانسیپٹ بھی تو آ رہا ہے. ہمارے جو اس سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک تھے, انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی دیٹ وی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ. ہمیں پتہ ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا اس پہ کام کر رہا ہے, چائنیز سینٹرل بینک ہے, ایون بینک آف انگلینڈ, فیڈرل ریزرو. تو اس پہ پاکستان میں کچھ بات آگے بڑھی کہ ہم آگے بڑھیں؟ جی بالکل. اسٹیٹ بینک میں ہمارا ایک یونٹ ہے جو اس کو اسٹڈی کر رہا ہے. ہم سارے ریگولیٹرز سے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم نے آلموسٹ سب سے بات کی ہوئی ہے, ہم اس ٹیکنالوجی کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی میں ایک, چونکہ یہ ایک الگ پوڈ کاسٹ اس پہ پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن وی آر لوکنگ ایٹ اٹ, وی سی پرومس. لیکن سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ یوز کیس کیا ہوں گے؟ ہماری ویو یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سسٹمز آئیں گے, ان کا جو پیمنٹ سسٹم ہوگا دیٹ وڈ بی بیسڈ آن دس CBDC لیجرز. آلرائٹ, تو وی آر ورکنگ آن اٹ. اور ایز یو سیڈ کہ یہ ظاہر ہے یوز کیس کا ایشو, اور دین یہ بہت تفصیلی ڈسکشن ہے جس پر الگ سے. سر آخری سوال, وہ باؤنسر کہیں کچھ بھی کہیں سر, واقعی کیونکہ میں خود اس فراڈ کا میں الحمدللہ اپنے آپ کو شکار تو نہیں کہوں گا, لیکن مجھے اپروچ ضرور کیا گیا. آئی تھنک 2 دن پہلے ہی میں تمام اخبارات میں ایڈ بھی دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک انکل جی ہیں جو کہ اپنا فون لیے ہوئے ہیں, اور بڑا کامن ہو گیا ہے. اور جو اس میں حیران کن بات ہے, زیادہ حیران کن تو نہیں ہے, لیکن جن نمبروں سے کال آ رہی ہے ان میں بینکوں کے نام کی ماسکنگ بھی ہوئی ہے. کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جینوئن کال ہے, آپ کا CNIC نمبر بتایا جاتا ہے, آپ کو آپ کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں, پھر آپ سے آپ کی انفارمیشن لی جاتی ہے. ہاؤ بگ این ایشو دس از؟ اسٹیٹ بینک کیسے دیکھ رہا ہے؟ Big issue. It's not a big issue just in Pakistan. It's a global issue. It's a multi-billion-dollar industry. fraud کی جو ہے. دیکھیے میں اس میں ایک بات کہوں گا, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک صاحب آ کے کہتے ہیں اپنے گھر کی چابیاں دے دو. صحیح, آپ نے دے دی, آپ اتنے معصوم تھے, آپ نے چابیاں پکڑا دی, اور پھر جب آپ گھر پہنچے تو گھر صاف ہو چکا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں یار میرے ساتھ ہو گیا. اپنا پن دینا,
اپنا پاسورڈ کسی کو بتانا, اپنی ذاتی انفارمیشن بتانا, ایون اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانا, اور یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کسی کو اپنے گھر کی چابیاں پکڑا دیں. بالکل. تو دیکھیے کامن سینس لوگوں میں ہونا چاہیے, اور یہ اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے جیسے جیسے ہم اس پر بات کر رہے ہیں, ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی آپ سے آپ کی انفارمیشن نہیں پوچھے گا, جینوئن آدمی, کبھی بھی کوئی ادارہ, کوئی اسٹیٹ بینک, کوئی گورنمنٹ کے ادارہ فون کر کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے یہ اپنی جو ہے پن کوڈ بتا دیں یا اپنی آئی ڈی بتا دیں یا اپنی اس طرح کی چیزیں بتا دیں. تو یہ تو اپنے ذہن سے نکال دیں. رائٹ. اور اگر کوئی آپ کو فون بھی کرتا ہے تو آپ اس کا نہ صرف اس کو جواب نہ دیں, آپ اس کو کاٹیں, اپنے بینک کو پھر کال کر کے آپ بتائیں. بالکل. نمبر اگر بینک کا بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ماسکنگ ہو جاتی ہے, وہ نمبر کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے, اس کو بینک کا دکھا رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا کے حوالے سے بھی کنسرنس ہیں کہ جی یہ جو ہے میری ٹرانزیکشنز پتہ چل گئیں یا کچھ پتہ نہیں, وی ڈونٹ نو ہو از آپریٹنگ ان دس اسپیس. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے حد درجے محتاط رہنا ہے, اپنی انفارمیشن نہیں شیئر کرنی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو. بالکل. یہ باٹم لائن, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اپنی انفارمیشن کوئی بھی شیئر نہیں کرنی. کوئی بھی فون آتا ہے آج کل بینک سے میسیجز اور پش میسیجز ان کی ایپس پہ بھی آتے رہتے ہیں. بہرحال سہیل صاحب کے ساتھ مجھے اندازہ تھا کہ ڈسکشن بہت تیزی سے گزرے گا, بہت اسپیڈ سے گزرے گا, اور ٹائم پتہ بھی نہیں چلے گا. وی ہیو ایکچولی ایکسیڈیڈ آر نارمل ٹائم جو ہم ایک پوڈ کاسٹ کو دیتے ہیں, کیوں, لیکن ٹاپک ایسا ہے, بلکہ اس میں ان کے ہر جواب پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. سہیل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ویلکم, تھینک یو, بہت مزہ آیا جی. آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے دس پوڈ کاسٹ وڈ ہیو بین اے ویری گڈ لرننگ ایز ویل, جسٹ لائک مائی سیلف. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کیا ویو ہے دیس ماڈرن ڈیجیٹل پیمنٹس, ٹیکنالوجی, جتنے بھی ٹولز ہیں, جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں, ایوینیوز ہیں, ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات آپ کو جواب ان کا مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ایس بی پی پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ کو. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.